अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। यूट्यूब चैनल NI ऑन मार्केट का ये एक हिस्सा है और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें न सिर्फ ये यूट्यूब क्लिप आपको मिलती है बल्कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो तहरीरी तौर पर या लिंक्स होते हैं वो आप देखकर अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको बाय की जगह सेल की जगह बाय से रोक सकती है, ताकि आप बेहतर तौर पर अपने डिसीजंस ले सकें। बहरहाल आज इस हफ्ते का आखिरी दिन जुमे का दिन है, 3 नवंबर आज डेट हो चुकी है और आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र करते ही रहता हूँ कि जनाब हर महीने की जो स्टार्टिंग डेट्स होती हैं और हर महीने का जो पहला जुमा होता है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी की वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट कंसिडर की जाती है। दैट इज नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी बेरोजगारी का जो रेशो है, बेरोजगारी की जो शरह है, उस हवाले से आदाद व शुमार शाया किए जाते हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये नंबर इशू करती है और इसका पूरी दुनिया बड़ी बेचैनी से इंतजार करती है। तो बहरहाल आज शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसका हम सब इसके मुंतज़िर हैं कि क्या नंबर्स आएंगे और इसके रिलीज होने के बाद जो कि मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज एंड अदर प्रेशियस मेटल हो या एनर्जी सेक्टर की जो प्राइसेस हैं उसमें एक होश रुबा इजाफा भी होता है और उसमें कमी भी वाक़ई होती है। तो बहरहाल इसको हमें चेक में रखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है और आज शाम को क्या रिपोर्टें शाया की जाएंगी। अच्छा, 2 दिन कबल हमारे पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से ये बात ऐलान होना था कि क्या अमेरिका अपने शरह सूद में, इंटरेस्ट रेट में, अपने फेडरल फंड में इजाफा करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत स्पेकुलेशन होती चली जा रही थी कि जनाब ये बातें शुरू में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी 1 महीने पहले कि जनाब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $90 के करीब पहुंच गई कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा। लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस अपनी क्लिप्स में, अपने शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों के साथ ये बातें शेयर की थी कि अमेरिका इस बार अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा और यही कुछ हुआ। और इजाफा ना करने की वजह से ये भी आपसे जिक्र हुआ था कि स्टॉक मार्केटों में तेजी आ जाएगी, गोल्ड सिल्वर में तेजी होगी और करेंसी आइटम जो कि काफ़ी अरसे से अपने लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं, चाहे वो यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन हो, उसमें तेजी या इजाफा हो सकता है वर्सेस US डॉलर। बहरहाल ये 2 दिन कबल इसका ऐलान हुआ और अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने यह ऐलान किया कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 5.5%, 5.5% पे इंटैक्ट रहेगा। और उसके बाद जो तकरीर शुरू हुई, यानी मिस्टर जेरेमी पावल जो कि चेयरमैन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने जब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो बातें की उस बातों से हमें ये इशारा मिलता चला गया कि जनाब अमेरिका आइंदा इस साल का जो आखिरी दिसंबर के एंड में उनकी जो मीटिंग होगी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की, उसमें भी अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा, जब ये सारे हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सुनने में आ जाती हैं कि जनाब अमेरिका की जानिब से कोई इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया जाएगा, तो स्टॉक मार्केटें इसको बहुत पॉजिटिव कंसिडर करती हैं। और यही कुछ हुआ जब ये कमेंट्स आना शुरू हो गए कि जनाब अपनी अमेरिका जो कि अपने 22 साल की बुलंद तरीन सतहों पे अपने शरह सूद पे आ चुका है, तो ये बात जेरेमी पावल साहब की तरफ से आई कि अमेरिका एट इट्स पीक, वो अपनी बुलंदियों के पीक पर मौजूद है और अब हो सकता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में, अपने फेडरल फंड रेट में, अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करे। अच्छा, इस नहीं करने की जब बाज़गश्त पूरी मार्केट में फैली, जाहिर है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। और जब हमने देखा कि जब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में को नहीं बढ़ाया, तो दूसरे दिन जब हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट आई तो उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया और वो 5.25% पर इंटैक्ट रहा। तो अब यहां पर ये बातें हो रही हैं कि जनाब अब चूंकि जब रेट राइज नहीं किया जाएगा तो जो डिफरेंट कंपनी जो बोरो करती हैं सेंट्रल बैंक से या प्राइवेट सेंट्रल बैंक से या कमर्शियल बैंक से, उनके ऊपर वो जो बोझ आता है, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की जो एक ज़र्ब लगती है वो उन पर नहीं लगेगी। और इसी बेसिस पे हमने ये देखा पिछले 5-6 दिनों से अमेरिका की स्टॉक मार्केट, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चलती चली जा रही है। और यही बातें हो रही कि जनाब जब जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट और शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा
تو ڈفرینٹ کمپنیز کو ریلیف ملے گا اور ریلیف ملنے پر اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آتی ہے. اچھا, اس تیزی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ جب یہ لاسٹ کوارٹر شروع ہوتا ہے ہر سال کا, جو اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ بڑا پازیٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو منتھ ایئر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, کوارٹر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے دسمبر کے آخر میں, اینڈ پلس جو اتنے امپورٹنٹ جو شاپنگ فیسٹیولز آرگنائز کیے جاتے ہیں, یعنی سب سے پہلے تو ہمارے پاس 11 نومبر جس کو سنگلز ڈے, بیچلرز ڈے یا ڈبل 11 بھی کہا جاتا ہے, ایک ہیوج شاپنگ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے alibaba.com کی جانب سے, جس کو منعقد تقریباً 10-15 سال پہلے alibaba.com کے جو روح رواں جو بڑے ہیں مسٹر جیک ما, انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ گلوبلی یہ ایک شاپنگ فیسٹیول بن چکا ہے, اور 11 نومبر کو اتنی ہیوج شاپنگ ہوتی ہے کہ پچھلے سال $152 بلین کی شاپنگ ہوئی 11 نومبر کو چائنا کی طرف سے, جو کہ پوری دنیا کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ اپنا ہی ریکارڈ ہر سال توڑ دیتے ہیں. تو بہرحال اس دفعہ بھی ابھی ہمارے سامنے یہی خبر آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے 11 نومبر آ جائے گا اور پھر ہیوج شاپنگ فیسٹیول ہوگا. پھر اس کے بعد تھینکس گیونگ ڈے آ جائے گا نومبر کے اینڈ میں, امریکہ میں ہیوج شاپنگ فیسٹیول شروع ہو جائے گا. پھر اگلا مہینہ دسمبر کا اسٹارٹ ہوگا, دسمبر میں کرسمس ڈے ہالیڈے شروع ہو جائے گا, باکسنگ ڈے شاپنگ فیسٹیول شروع ہو جائے گا. پھر جناب ہیوج شاپنگ جو سیل میلہ لگتا ہے کہ جناب 50%, 80%, 30% ڈسکاؤنٹ. اس وجہ سے ہم نے دیکھا کلیئرنگ سیل کی بیسس پہ یہ جو 3 مہینے ہیں ان میں آپ کہیں نیگیٹیوٹی کا پہلو دیکھ ہی نہیں رہے. حالانکہ دوسری طرف یہ جو جنگی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین تقریباً 2 سال ہونے کو آ گئے, اسی طریقے سے یہ جو حماس, فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو جنگی کیفیت جو چل رہی ہے, جس کے اندر تیزی اور شدت آمیزی کا پہلو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو اس کو مارکیٹ کنسیڈر ہی نہیں کر رہی کہ جناب پوری دنیا جو ہے وہ جنگی ماحول میں جانے کے در پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ آخری کوارٹر جو ہے, اب جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا, اور یہ شاپنگ فیسٹیول, ہیوج شاپنگ فیسٹیول, کلیئرنگ سیل, ان بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آخری کوارٹر میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے. ہر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں اس کی بیلنس شیٹ بڑی خوبصورت دکھائی دے, اور اس وجہ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بائی بیک سچویشن بھی کریٹ ہوتی ہے, بازاروں میں تیزی آ جاتی ہے. تو یہ تیزی کی وجہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا, آج ہمارے پاس جو سب سے بڑی رپورٹ, جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جاب رپورٹ ہے, پے رول کی ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. یہ جو رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ وہ 3.8% تھا, 3.8% کی ہی فورکاسٹ کی جا رہی ہے. لیکن جو پے رول کے اعداد و شمار ہیں وہ خراب آ رہے ہیں, یعنی وہ میرے خیال میں 3 لاکھ کی جگہ وہ کچھ 1,80,000 سمتھنگ آ رہا ہے, یعنی بیڈ آ رہے ہیں, نمبرز خراب آ رہے ہیں. تو اب اس نمبر کو خراب, اب میں یہاں پر ابھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب یہ نمبر بھی کوئی معنی نہیں رکھیں گے اگر ان امپلائمنٹ ریٹ 3.8% ہی آتا ہے اور جو پے رول کے نمبرز ہیں وہ 1,80,000 آتے ہیں یا 1,70,000 آتے ہیں. نتھنگ ول ہیپن. مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہے, وہ جو پرانی بات کہتے ہیں ٹرینڈ از یور فرینڈ, تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹاکس میں ابھی بھی تیزی گردانی جا رہی ہے, تیزی ہوگی. ابھی بھی آپ یورپین مارکیٹ اس وقت چل رہی ہیں اور فیوچرز یو ایس مارکیٹ چل رہے ہیں, S&P, ڈاؤ جونز, نیسڈیک, سب پازیٹیو ٹیریٹری میں, کہیں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ایون کہ آپ پورے یورپ کو دیکھ لیں, ایشین مارکیٹ کو دیکھ لیں, آج مارکیٹیں ساری پلس کی پلس چل رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ جناب شرح سود میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی وہ کنٹری یہ بول رہا ہے جو کہ دنیا کا نمبر 1 کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے, جس کی اکانومی جو ہے $21 ٹریلین پر کھڑی ہوئی ہے, اس کا GDP $21 ٹریلین پر ہے, دیٹ از USA. تو جب ہم امریکہ کی یہ خبریں اچھی دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو اثرات جو ہے پوری دنیا پر چلتے ہیں. اور جو حالات و واقعات میں نے آپ کو بتائے جو شاپنگ فیسٹیول کے حوالے سے, تو بہرحال جو خبریں ہمارے پاس ہیں وہ پازیٹیو ہیں. تو اس حوالے سے اب جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب امریکہ اور دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں, سونے میں تیزی آ جاتی ہے, سونے دام بڑھ جاتے ہیں, چاندی کے دام بڑھ جاتے ہیں, پیلیڈیم پلاٹینم کے دام بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ سارے پریشس میٹل میں سب سے جو کور ہے وہ ظاہر ہے گولڈ ہے. گولڈ کا استعمال ہر جگہ سب سے زیادہ ہے اور اس کی بائنگ سیلنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو گولڈ کو جو ہے آپ ایک بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اس وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں بھی اضافے کے امکانات بہت روشن ہیں, کیونکہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا تو گولڈ میں لوگوں کی
ڈبل ایفیکٹ اس کا آ رہا ہے. ایک تو جنگی حالات کی وجہ سے سونے میں کو سیف ہیون کے طور پر لوگ بائے کرتے ہیں, اور دوسری طرف کہ جناب ریٹ نہیں بڑھے گا تو سونے میں تیزی ہی آئے گی. بہرحال اس کا ٹیکنیکلی 1970 یا 1980 بہت امپورٹنٹ لیول ہے, چونکہ آج ویکلی کلوزنگ ہے. اگر اسپاٹ کیش 1970 یا 1980 کے اوپر کلوز ہوتا ہے تو اٹ مینس دا مارکیٹ ول گو اپ. اب اس کے اندر ڈاؤن فال آنے کا فی الحال چانس دکھائی نہیں دے رہا ہے. میجر ایشو کیا ہے کہ ریٹ نہیں بڑھے گا. اچھا, اس کے ساتھ اور جو کرنسی آئٹم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورو, اسٹرلنگ, جاپنیز ین جو کہ 151 تک آ گیا, وہ بھی اب تھوڑا سا اسٹرانگر سائڈ پہ ہی جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی کچھ برطانیہ کی رپورٹ آ رہی ہیں, وہ بھی پازیٹیو ہیں. کمپوزٹ پی ایم آئی ہے, وہ بھی ان چینج دکھایا جا رہا ہے, یعنی پازیٹیو ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کی آج رپورٹ ہے, آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ, نان مینوفیکچرنگ کی جو رپورٹ ہے وہ 58.9% ہے, اور 58.9% آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا, یہ آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ کو آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ دیکھیے جب یہ آئی ایس ایم ہو, آئی ایس ایم نان فیکچرنگ ہو, اگر یہ مور دین 50 ہے تو یہ ایکسپینشن موڈ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یعنی اکانومی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اگر یہ 49 پوائنٹ سم تھنگ آئے, لیس دین 50 آئے, تو ہم کہتے ہیں کانٹریکشن پیریڈ ہے, اکانومی میں ڈاؤن فال آ رہا ہے. تو ابھی تو ہمارے سامنے بہت زیادہ روم ہے, یعنی 8% سے زیادہ ہے, یعنی 58.9 یا 59% ہے. اٹ مینس دا اکانومی ان ایکسپینشن. تو مارکیٹ میں تو یہ پازیٹیو سارے انڈیکیٹرز ہیں, تو اس میں بھی پازیٹیوٹی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا, 3,36,000 تھا پچھلے مہینے پے رول, 1,80,000 آنے کی فور کاسٹ ہے. بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے, اور باقی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. اچھا, ایپل کی کل رات ارننگ رپورٹ آئی تھی. ایپل جو کہ دنیا کی سب سے بڑی, میں آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی کمپنی ہے. حالانکہ ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے سعودی ارامکو. سعودی ارامکو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, لیکن اس کو بھی اس نے بیٹ کر دیا. سعودی ارامکو کی جو ورتھ ہے وہ $2 ٹریلین ہے, جبکہ ایپل کی جو ہے وہ صرف یہ گیجٹس اور موبائل ہی نہیں بناتا, بلکہ اس کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اور اس کے جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں, آئی ٹیونس ہیں, بہت ساری جو ہے اس کے سروسز ہیں, وہ تمام جو ہے اس وقت $2.73 ٹریلین اس کی ورتھ ہو چکی ہے, یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. لیکن کل رات کو اس کی جو ارننگ آئی, کچھ پلس میں آئی, کچھ چیزیں مائنس میں آئی, لیکن یہ ہے کہ اوور آل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج اوور آل بہتر رپورٹ آئی, اس کو ہم نیگیٹو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اچھا, اسی وجہ سے جو ابھی تجزیہ آ رہے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ جناب مکس رپورٹ آئی. اس مکس رپورٹ کو بھی آپ پازیٹیو کنسیڈر کریں. وجہ کیا ہے؟ امریکہ انٹرسٹ ریٹ اب نہیں بڑھائے گا, ایٹ اٹس پیک ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ تجزیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور باتیں کیا ہو رہی ہیں مارکیٹ میں جو ہے نمبرز کیا ریلیز ہو رہے ہیں. اچھا, یہ تو باتیں ہو گئی بین الاقوامی بازاروں کی جو آپ سے ذکر ہوا اور اس کے اثرات بازاروں پہ پڑتے ہیں. آج بہت اچھی خبر ہمارے پاس ہے پاکستان کے حوالے سے, جو کہ پچھلے سال 1.5 سال سے ہم اس کے منتظر تھے کہ پاکستان میں جو ہے جنرل الیکشن کروائے جائیں. کل سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور صدر مملکت صاحب کو جو ہے آن بورڈ لیا, اور اس کے بعد 8 فروری ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی ہے کہ پاکستان میں, اور وہ پتھر پہ لکیر ہے سمجھ لیجئے کہ 8 فروری کو اب یہ الیکشن ہوں گے. بہرحال اس کا فائنل ڈیسیجن جو ہے, فائنل اناؤنسمنٹ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا. یہ ایک بڑی پازیٹیو خبر ہمارے سامنے آئی کل صبح اور کل شام تک چلتی رہی, اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ, پاکستان پی ایس ایکس انڈیکس 53,000 کو کراس کر گئی. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, بہت پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کی طرف جا رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ڈفرینٹ شیئرز خریدے ہوئے تھے, جو سال بھر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اب مارکیٹوں میں تیزی آئے گی تو کچھ حالات بہتر ہوں گے, تو ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ ایک اچھا انڈیکیشن پاکستان کو ملا ہے کہ جناب اب پاکستان کو ایک ڈیٹ مل گئی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو یہ بہت پازیٹیو ہے, اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا ہمارے لیے بہت اچھا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو کرنسی ہے, پاکستانی روپیہ ہے, وہ ابھی تک اپریشیٹ نہیں ہو رہا ہے ورسز US ڈالر. اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے یہ بتائی کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے, یعنی ہمارے یہاں امپورٹ 70 ہے تو جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 ہے, تو یعنی 30-70 کا جو ریشو ہے, دیٹس
بیڈ ہے, بہت خراب ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹم کو ڈکلائن کر دیں, نگیٹ کر دیں, بی پاکستانی بائی پاکستانی. ہمیں اگر کچھ میٹھا کھانا ہے تو ہم گڑ کھا لیں پرانے زمانے کی طرح, باہر کی بیلجیم کی چاکلیٹس نہ کھائیں جو کہ ہمیں اس کے لیے ڈالرز خریدنے پڑتے ہیں, اور ڈالر جب ہم خریدتے ہیں تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, اور پھر ہماری اوور آل اکانومی پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ہم کتے بلیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی باہر کی جو ہے فوڈ آئٹم خریدتے ہیں, ہم نہ خریدیں. اس پر پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایک اسٹرن ایکشن لیتے ہوئے اس کو ٹوٹلی بین کرے, اور وہ تمام چیزیں جو ہم پاکستانی چیزیں خرید کے استعمال کر سکتے ہیں اور زندہ بھی رہ سکتے ہیں, ہم اس پر انحصار کریں. ہم باہر کی لگژری گاڑیوں اور چاکلیٹس اور جناب جو گروسری آئٹم ہیں اس کو ٹوٹلی کراس کریں اور پاکستانی چیزوں کا استعمال کریں, جس سے ہمارے ہاں پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور ڈالر کے قدر و قیمت میں کمی آ سکتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. آج یہ جمعے کا دن ہے, ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی. اس کے بعد انشاءاللہ سنڈے نائٹ یا منڈے مارننگ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور ڈیفرنٹ شارٹس آپ کے سامنے آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ 1 منٹ کے, اس کو بھی آپ پلیز دیکھا کریں تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں. تھینک یو.